मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद का तज़किरा किया और यहाँ भी वही अंदाज़ इख्तियार किया कि कौम आद ने पैगम्बरों को झुटलाया। हालांकि उन्होंने तो सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया था, लेकिन एक पैगम्बर को झुटलाना वो तमाम पैगम्बरों ही के झुटलाने के बराबर है। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम, जब उस कौम से उनके भाई यानी कौमी भाई या रिश्तेदारी में जो भाई हैं वो उन्होंने कहा अला तत्तक़ून, तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो। तो अल्लाह ताला जो अख़ का लफ्ज़ वाज़ेह कर रहे हैं ना, ये बताने के लिए कि इंसान दूसरी कौम के शख्स की बात को वैल्यू नहीं देता। ये तो इन्हीं की अपनी कौम के लोग थे, तो रिश्तेदारी का ही ख्याल कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा अपनी कौम को तो लोग वैसे ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, भाई हमारा ही बंदा है, लेकिन उन्होंने अपनी अल्लाह की दुश्मनी में ये भी ख्याल नहीं किया कि हमारी कौम के हमारे ही रिश्तेदार हैं, तो भाई हैं हमारे एक तरह से रिश्ते के, इसको भी उन्होंने वैल्यू नहीं दी इस रिश्ते को। इसलिए कुरान ये लफ्ज़ को नुमाया करता है। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक रसूल हूँ अमानतदार। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, और मैं तुमसे कोई अजर का मुतालबा नहीं कर रहा। वही बात जो नूह अलैहिस्सलाम ने कही थी, यानी मेरा कोई मफाद नहीं है इसमें। बाज़ दफ़ा इंसान बात सही कर रहा होता है लेकिन मफाद होता है, तो लोग कहते हैं असल में इसको मनसब और पैसा चाहिए, तो लेबल ये लगाया इसने। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं है मेरा अजर मगर रब्बुल आलमीन पर। अतबनून बिकुल्लि रिइन आयतन ताबसून, दो खराबियाँ उस कौम में, तीन खराबियाँ और थीं। एक तो शिर्क था, उसको तो कुरान बयान कर रहा है। तीन खराबियाँ अखलाकी खराबियाँ थीं उस कौम में और थीं। एक अखलाकी खराबी ये थी कि वह हर ऊंची जगह पर फ़खरिया कोई बड़ी इमारत बनाते थे फ़ख्र करने के लिए, और फिर वो इमारत उस शख्स की तरफ मंसूब होती थी जिससे फिर वो सीना चौड़ा करके चलता था कि ये बिल्डिंग फलां की है। यानी ज़रूरत नहीं होती थी उसकी, बस किसी भी पहाड़ पे ऊंची जगह पर एक बहुत ऊंची इमारत बना ली उसने, ना उसमें रहना है ना कोई ज़रूरत है, बस जी लोगों की तरफ निस्बत होगी, मेरी तरफ निस्बत होगी, लोग कहेंगे यार ये बिल्डिंग किसकी है, तो जी मेरी बिल्डिंग है। इसको कुरान ने कहा अतबनून बिकुल्लि रिइन, हर ऊंची जगह पे तुम बनाते हो आयतन, कोई ऐसी निशानी, यानी कोई वो निशानी इमारत के तौर पे होती थी, ताबसून, जो बिल्कुल तुम अबस काम कर रहे होते हैं, उसमें तुमने ना रहना है ना कोई उससे कोई ऐसा नहीं है कोई मोर्चा बना के दुश्मन की दिफा के लिए उसमें बंदे बैठे हुए हों। वैसे ही जो फ़ख्र बराए फ़ख्र, जो आजकल भी आप देख लेना, एक तो बिल्डिंग वो है जिसकी ज़रूरत होती है, एक वैसे ही जी मुकाबला चल रहा है दुनिया में ऊंची बिल्डिंग बनाने का, शोबाजी। तो ये वो लोग जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं उन पे ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती, क्योंकि उसमें करोड़ों अरबों रुपए फूक जाते हैं आपके, कितने मजदूरों की जानें चली जाती हैं उसमें, कितना सरमाया मुल्क और कौम का खर्च हो जाता है, बस आप शो मारने के लिए ऊंचे से ऊंचा लेके जा रहे हैं उसको। आज देख लें अरब मुल्कों में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, उनमें बहुत सारी बिल्डिंगें सिर्फ शोबाजियों के लिए बन रही होती हैं। तभी हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में कि अन तरा हुफ़ातन औरातन आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास यततावलून फ़िल बुनियान, कि वो लोग जो गरीब थे, जो लोगों के सामने हाथ फैला के मांगा करते थे, जिनके पास चप्पल पहनने के पैसे नहीं होते थे, तो वो बड़ी बड़ी फ़खरिया बिल्डिंग बनाने लगेंगे। यततावलून का माना एक दूसरे से मुकाबला करते हुए कि उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई तो हम उससे भी बड़ी बनाएंगे। तो हालांकि फ़ख्र वो शख्स करे ना जो दुनिया को मुसाफिर खाना ना समझता हो, मर जाना है तो इन चीज़ों में इतना पैसा लगा के क्या फ़ख्र करना। तो ये काम कौम आद भी करती थी। आगे दूसरी खराबी उनमें अखलाकी क्या थी कि तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, घर ऐसे बनाते जैसे हमेशा रहना है। इतने मजबूत और इतने बड़े बड़े घर होते थे जो ज़रूरत के, देखें ज़रूरत के लिए तो घर बनाए कोई हर्ज नहीं है, उसमें कुशादा घर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा वस्सि ली फ़ी दारी, मेरा घर कुशादा कर दे, लेकिन कुशादगी की भी तो एक हद हो ना। दो बंदे रह रहे हैं और आप 1000 गज का बंगला बना रहे हैं, तो कुरान ने क्या कहा लअल्लकुम तखलुदून, ऐसे बनाते हो जैसे हमेशा रहना है। तो ये बिल्कुल आज हमारी कौम पर भी सादिक आता है ये बात। बच्चे हैं नहीं आपके, एक मियाँ बीवी है, एक आध बच्चा है, और घर आप 1000 गज के बना रहे हैं, इतना पैसा फूंक रहे हैं, फिर 10 साल उसकी तामीर में लग जाते हैं। उम्र आपकी कितनी है? तो वही काम जो कौम आद कर रही थी, वो तो आखिरत पर की मुनकिर थी वो कौम, तो वहाँ तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम उनको भी ये नसीहत कर रहे हैं कि इतना तो तुम भी जानते हो ना कि मर के दुनिया से हमने चले जाना है, इतना सरमाया और इतना पैसा घरों के अंदर तुम फूंक रहे हो। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया बदतरीन चीज़ जिस पर इंसान का पैसा खर्च हो वो तामीर है। सही हदीस है ये। और आज आप देखें ना मुसलमान बंगलों पे,
دیواروں پہ اور سریے پہ کتنا پیسہ ڈال دیتا ہے، جبکہ اس کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، 10-20 سال کی اس کی زندگی رہ گئی ہوتی ہے، اور پھر بہانہ یہ کرتے ہیں وہ اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، حالانکہ اولاد نے بھی تو مر جانا ہے نا، اولاد پھر اپنی اولاد کے لیے فکر شروع کر دیتی ہے۔ تو ذاتی گھر نہ شریعت میں ناجائز ہے، اور ضرورت کی تعمیر بھی شریعت میں ناجائز نہیں ہے۔ بات اس تعمیر کی ہو رہی ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور اس کا آؤٹ پٹ بھی نہیں ہے، سرمایہ بے تحاشا لگ رہا ہے، آؤٹ پٹ اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا اس پہ اتنا پیسہ لگانا اس کی علامت ہے کہ آپ موت کو بھول چکے ہیں، آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ بالکل ایسے جیسے ٹرین میں کوئی بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہو اور اتنی سہولتوں کا وہاں انتظام کر لے، اور اسی بزنس کلاس میں وہ اور چاہ رہا ہے کہ بہت ساری سہولتیں ملیں، تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی بزنس کلاس میں تو سفر کر رہا ہے، بس کافی ہے اتنا، یہ سیٹ تیرے ساتھ کوئی نیچے جہاز میں اتر کے تھوڑی جائے گی، یا ٹرین میں اسٹیشن پہ تھوڑی اترے گی، تو اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کیوں کر رہے بھائی، تم منزل پہ انویسٹمنٹ کرو۔ تو مالدار ایسے ہیں جیسے دنیا میں مسافر خانے میں بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے، غریب ایسا ہے جیسے اکانومی کلاس میں سفر کر رہا ہے، لیکن ہے یہ سفر ہی، اس کو بھی ایک حد تک اس پہ انویسٹ کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ ان دیواروں اینٹوں سے دل لگانا اور اپنا گھر کہہ کے فخر کرنا، یہ احمق اور بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ تو دوسری اخلاقی خرابی ان لوگوں میں یہ تھی۔ تیسری اخلاقی خرابی یہ تھی، اذا بطشتم جبارین، جب کسی کو تم پکڑتے ہو، یعنی سزا کے طور پر کوئی بھی مجرم ہو، تو بطشتم جبارین، ایسا پکڑتے ہو جیسے کوئی ظالم جابر ہوتا ہے، جتنی غلطی نہیں ہوتی اس سے کئی گنا زیادہ سزا دے رہے ہوتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخی کتابوں میں اٹھا کے کہ کسی شخص نے زنا کیا تو درمیان سے چیر دیا اس کو، یا کسی شخص نے کوئی بادشاہ سلامت کی کوئی تھوڑی سی بے ادبی کر دی تو بے ادبی پہ گردن اڑا دی اس کی، کسی شخص نے جناب کسی بڑے قوم کے سردار کے جو ہے نا کوئی ہلکی سی چوری کی ہے تو اس کو جو ہے وہ بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا، یا جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا۔ تو یہ ہے بطشتم جبارین کا۔ تو یہ بھی ایک اخلاقی خرابی ہے کہ کسی کو سزا بھی دینی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، چاہے وہ جائز چیز پہ پکڑنا ہو یا ناجائز چیز پہ پکڑنا ہو۔ جائز پہ تو جو کام اس نے جائز کیا اس پہ تو پکڑنا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بہت شدید سزا دینا، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ قوم عاد جو تھی اس کا یہ تیسرا کا اخلاقی جرم تھا کہ وہ لوگ جب کسی کو پنشمنٹ دیتے، سزا دیتے، تو بہت ہی زیادہ وحشیانہ قسم کی سزائیں ان کو دیتے تھے وہ۔ اور ایک شرک والی برائی تو ان میں تھی، تو قرآن کہتا ہے، ہود علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، یہ ناخلاقی اور جرائم سے اور شرک سے بچا کے۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو تم جانتے بھی ہو۔ قوم عاد بڑی طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی، تو یہ تو اللہ نے نعمت دی ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ امدکم بانعام، اللہ نے تمہیں چوپائے دیے، بہت سارے جانور ہیں تمہارے پاس جس سے گوشت اور ان کے کھال سے جو بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، تجارت بھی ہوتی ہے، جانور کی تو سب بیسیوں قسم کے منافع ہوتے ہیں جانوروں میں۔ وہ بنین، اور بیٹے دیے کثرت سے، بیٹے دیے کا مطلب ہے کہ آبادی کثرت سے دیے، جس کے نتیجے میں بیٹے خود بخود آٹومیٹیکلی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے، یہودیوں سے اللہ نے کہا وَعَلَمُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ تو اسی بات کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کسی اور طرح سے تعبیر کیا ہے کہ نبی نے اپنی قوم سے کہا کثرکم، اللہ نے تمہاری آبادی بڑھا دی۔ تو جب آبادی بڑھتی ہے تو اس میں ظاہر ہے بیٹوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو بیٹے جب زیادہ ہوتے ہیں تو جو آپ کی جو نوجوان نسل ہے اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو کمانے والے زیادہ ہوتے ہیں، کھانے والے کم ہوتے ہیں۔ اس سے اکنومیکلی کوئی بھی خاندان یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل ایک شوشہ فیملی پلاننگ والوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ملک غریب ہو جائے گا، بالکل فضول بکواس ہے، قرآن کے بھی خلاف، گراؤنڈ ریئلٹی کے بھی خلاف ہے۔ اگر کسی ملک میں آبادی کی زیادہ ہے اور وہاں غربت ہے، تو اگر آبادی کم ہوگی تو وہ اور زیادہ غربت بڑھ جائے گی۔ تھوڑا بہت جو کھا رہے ہیں وہ آبادی کی وجہ سے کھا رہے ہیں، جیسے بنگلہ دیش ہے، آبادی بہت ہے تو بزنس بہت ہے، ہر چیز ہی بڑھ جاتی ہے آبادی جب زیادہ ہوتی ہے، اور ایک تاجر 100 آدمیوں کو کھلانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی یہ طرز اختیار کیا کہ اللہ نے تمہیں اتنی کثرت سے آبادی دی ہے جس کی وجہ سے تمہارے بیٹے زیادہ ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ جب بچے زیادہ ہوتے ہیں نا تو ینگ جنریشن کا ریشو بوڑھوں کے مقابلے میں کم ہو جاتا ہے، اور گروتھ ریشو اگر بیٹے بیٹیوں کا برابر بھی ہو نا تو بیٹے میں جو کمانے کی طاقت ہوتی ہے تو بہنوں کو بھی کھلاتا ہے، بھائیوں کو بھی کھلا لیتا ہے وہ۔ تو ایک مرد میں اللہ نے، ایک جوان مرد میں، بشرطے کہ ینگ ہو، صحت مند ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے
کمانے کی طاقت کئی لوگوں سے زیادہ رکھی ہوتی ہے، کئی لوگوں کو کما کر وہ کھلا سکتا ہے، اس سے سورس آف انکم آپ کی بڑھتی ہے، اور کھانے والے کم ہوتے ہیں تو خاندان بھی ترقی کرتا ہے، ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام نے کہا اللہ نے تمہیں بیٹوں سے تمہاری مدد کی، وجنات وعیون، اور باغات دیے اور چشمے دیے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، لیکن میں تم پہ ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا کہ تم ناشکری کر رہے ہو۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سواء علینا، ہم پر یہ بات برابر ہے، اوعظتا، کہ تو واعظ کرے، ام لم تکن من الواعظین، یا تو واعظین میں سے نہ ہو۔ کچھ لوگ واعظین ہوتے ہیں تو ان میں سے نہ ہو، ایک نارمل فرد کی طرح ہو، یا ان نصیحت کرے، ہم پر برابر، ہم پہ کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا۔ اس قدر ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے، آج بھی یہی حالت ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پرانے لوگوں کی عادت، یعنی پہلے سے یہ عادت باپ داداؤں میں چلی آ رہی ہے، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اچھا آدمی، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو نصیحتیں شروع کر دیتا ہے، تو نے بھی ایک نصیحت شروع کر دی ہے، جیسے پچھلی قوموں میں کوئی نہ کوئی نصیحت کرنے والا آتا رہا ہے تو تم بھی کرتے رہو معاذ اللہ۔ وما نحن بمعذبین، اور جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں کہ بڑا عذاب آ جائے گا، یوں ہو جائے گا، تو ہمیں عذاب نہیں آئے گا، یہ معاذ اللہ آپ کی صرف ایک آپ کی دھمکیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے فکذبوہ، انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، فاہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ سورہ الحاقہ میں کہ سخر علیہم 7 لیال، 7 راتیں شدید ہوا مسلط رہی ان کے اوپر، و8 ایام، اور 8 دن، فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان ہواؤں نے ایسا اٹھا کے پٹخا ہے ان لوگوں کو جیسے کھجور کے تنے اوندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کھجور کے کٹے ہوئے باغات میں، ایسے وہ قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب ہے، کہ اکثر لوگ ایمان نہ بھی لے کر آئیں تو وہ اکثریت کی بیس پہ اللہ سے لڑ نہیں سکتے، غلبہ تو اللہ ہی کو ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا بھی ہے، کہ جو توبہ کر لیں ان کو بچاتا بھی ہے، جیسے قوم عاد کو اللہ نے جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا اللہ نے۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ رکوع نہیں ہو سکے گا، اس کا ترجمہ بھی مشکل ہو جائے گا، تو اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھتے ہیں۔ اور اس رکوع میں 3 باتیں نہیں تھیں تو میں ان کو دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے فخر کرنا بچوں والے کام ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نئی گاڑی ملتی ہے تو دوسرے بچوں کے سامنے شو مارتا ہے، تو یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو تھوڑے بڑے کھلونے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، بڑے بڑے کھلونے، گاڑیوں کے ذریعے شو مارنا شروع کر دے گا، پلاٹوں کے ذریعے شو مارنا شروع کر دے گا، موبائل دکھا کے، آپ نے دیکھا ہوگا نیا موبائل جب آتا ہے نا ایپل کا تو یہاں رکھا ہوتا ہے، لوگوں نے، سب کی بات نہیں کر رہا، جو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کیمرے یہاں لگائے ہوئے ہوتے ہیں نظر آئے تاکہ پتہ چلے جی آئی فون کا نیا ماڈل ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یہ سب بچکانہ قسم کی حرکتیں ہیں، یہ جو دنیا سے دل لگانے والے لوگ ہیں وہ ضرورت کے لیے سب کچھ رکھتے ہیں، آئی فون بھی رکھیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، لینڈ کروزر میں بھی گھومیں، ان چیزوں کے ذریعے شو مارنا، فخر کرنا، یہ بہت ہی بچکانہ حرکت ہے، اور گھروں کے ذریعے فخر کرنا تو اور بھی زیادہ بچکانہ حرکت ہے، کیونکہ آئی فون میں آپ کا اتنا پیسہ نہیں لگتا شو مارنے میں، گھر میں تو کروڑوں روپے پھک جاتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرا گھر ہے اور لوگوں کو میں بتاؤں گا اور میرا جو ہے نا بڑی عزت بڑھ جائے گی سوسائٹی میں۔ تو ضرورت کے لیے گھر بنایا جائے، بے شک کشادہ گھر ہو، اچھی بات ہے، لیکن کشادہ بھی اتنا جو آپ کے لیے جس کا فائدہ ہو، اتنا کشادہ بنا دیا کہ جس میں آپ یہاں سے وہاں جانے تک آپ تھک جائیں، تو صرف شو برائے شو رہ جاتی ہے۔ تو یہ پہلی اخلاقی خرابی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے فخر کرنا۔ ہاں بلڈنگ کی اگر ضرورت ہے پھر ٹھیک ہے، پھر جتنی بڑی ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ گھر بنا کے فخر کرنا، اور تیسرا سزا دیتے ہیں تو بہت سخت۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ، مائیں کو دیکھا ہے بچوں کو تھوڑی سی بات پر اتنا زیادہ مار دیتی ہیں، بعض مدرسوں میں قاری ایسے ہوتے ہیں بچے کی چھوٹی سی غلطی پر بے تحاشا پیٹتے ہیں، تو سارے اسی آیت میں داخل۔ مجھے یاد ہے ایک بچہ بگڑ کے برباد ہو گیا، اس نے مجھے خود اپنی کہانی سنائی کہ میں برباد ایک قاری صاحب کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے مجھے کہہ رہے میں بیٹھا ہوا کہیں گنگنا رہا تھا، تو وہ کوئی دیہات کے قاری تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ گانا کہیں بیچارے نے بچپن میں کوئی فلم دیکھی ہوگی، بچپن میں نہیں یعنی بچپن کا ہی زمانہ تھا، کہیں گھر میں دیکھ لی ہوگی، گانا اس کی زبان پہ آ گیا، تو قاری صاحب نے اتنا مارا اس بات پہ کہ کہتے میں مدرسے سے بھاگ کے باغی ہو گیا۔ پھر میں چلا گیا، یہ جو مخنث لوگ ہوتے ہیں، ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے میں نے پھر اپنی مردانہ قوت ختم کر کے میں ناچ گانے ہی کے کاموں میں لگ گیا، آپریشن کروا لیا میں نے، زندگی برباد کر دی، بیچارہ رو رہا تھا میرے سامنے۔
کہہ رہے جس نے مجھے مارا تھا نا میرے ٹیچر نے بے تحاشا، وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ یقیناً ہے ذمہ دار۔ تو بعض استاذ بچوں کو اس طرح سے مارتے ہیں، بعض باپ اپنے بچوں کو اپنا غصہ اپنے بچے پہ نکال رہا ہوتا ہے، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے بچوں کو پکڑ کے صرف اس لیے کوٹنا شروع کر دیا کہ میں باپ ہوں۔ تو یہ جو بھی ماتحت کے ساتھ حد سے زیادہ اس پہ سزا دے گا جتنی بنتی نہیں ہے، اور بے تحاشا اس کو مارے گا پیٹے گا، شوہر بیوی کے ساتھ اگر ایسا کر رہا ہے یا حکومت عوام کے ساتھ کر رہی ہو، تو سب اس آیت کے تحت داخل ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس کی جتنی سزا بنتی ہو، جتنی تنبیہ دینی چاہیے اتنی ہم تنبیہ کریں، اپنی ٹھڑک پوری نہ کریں ہم۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ تھا اس صورت میں۔